बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब चूँकि अब इक़्तिदार में नहीं रहे, इसलिए अब बहुत सी स्टोरियाँ उनकी करप्शन की, उनकी हैंकी बैंकियों की सामने आनी है। जो पहली स्टोरी सामने आ रही है और जिसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि FIA हकाम को इसकी इंक्वायरी करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है, वो है एक हार की कहानी। हार की कहानी वो कि किसी मुल्क की तरफ से कोई नेकलेस जो है, नेकलेस तो पाइन वो बहुत पसंद किए जाते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। वो टेलिंग्स ने आपको बताया भी था, एक घड़ी वाली खबर बताई थी। घड़ी वाली खबर बेसिकली इमदाद सुमरो साहब की थी। मैंने तो उसको दोबारा से बयान किया था आपके सामने और उनका नाम लेके किया था। एक स्टोरी दो हारों वाली थी, वो टेलिंग्स ने आपको बताई थी। और फिर जो कह लें कि अलीम ख़ान साहब ने भी वो एक ऑडियो मैसेज में, ऑडियो नोट में उसका ज़िक्र किया था। और वो मलक रियाज साहब का उसमें नाम आ रहा है। अगरचे मलक रियाज साहब ने इस पूरी ऑडियो की या अलीम ख़ान साहब की बात की तरदीद कर दी है। और लेकिन उन्होंने तरदीद भी, मैं चूँकि मलक रियाज साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो ज़िक्र था एक डायमंड नेकलेस का, हीरों के हार का। 3 करोड़ वाला हार सर, कोई मेरा मतलब है कोई सोने का तो नहीं होता ना। तो और वो हार भी दो थे, एक 2 करोड़ वाला था, एक 3 करोड़ वाला था। 5 करोड़ की टोटल थी सरमायाकारी मलक रियाज साहब की। और एक आला शख्स, आला ओहदे पर फायज रहने वाला शख्स जो उन दिनों उस ओहदे के ऊपर था, जो आज़म खान साहब के फ़ोन सुन रहा था कि मलक रियाज साहब को मुल्क से बाहर जाते हुए क्यों रोका, हालांकि उनका नाम ECL में था और प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनका नाम ECL से निकालने के अहकामात जारी किए गए थे। खैर वो इंक्वायरियाँ जो हुई, फिर जब दूसरी दफ़ा मलिक साहब जो बाहर जाना चाह रहे थे मुल्क से, तो वज़ीर आज़म ने उस शख्स को, जिस शख्स को फ़ोन करके कहा था कि अब देख लीजिएगा कोई मलिक रियाज साहब को रोके मत, हैं जी, 1 टाइम नाम निकाला गया था ना। तो उस शख्स ने मुझे ये वाली बात बताई है। तो मैं किसी तीसरे शख्स की बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि फिर जब इंक्वायरियाँ हुई, हमने पता, चूँकि वो काम ही उनका इन्वेस्टिगेशन करना है, सुराग रसां इदारा, तो वो या इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी या एजेंसी, वो उसका काम ही है कि यार ये मलक रियाज साहब ने इस तरह का क्या काम किया है कि इमरान खान साहब जैसा अपराइट आदमी, ये अवाइल दिनों की, शुरू के दिनों की बात है, अवाइल में जब इमरान खान साहब को सादक और अमीनी का असर जो है, या वो उस प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान के बड़े बड़े सरकारी अफसर भी थे, उस शहर में मुब्तला थे, तो वो भी थे, उनका भी ये ख्याल था कि ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, मलक रियाज था, फिर की चक्कर की है। तो फिर वो इंक्वायरी को जब हुई तो फिर वो पता चला कि भाई 2 हार, एक हार फर्स्ट लेडी और एक फर्स्ट लेडी की फ्रंट लेडी, तो ये वो चक्कर है। और फिर ये जो स्टोरी अब चली है उस हार की नहीं है, ये स्टोरी है कि किसी मुल्क के किसी सरबराह ममलकत ने या उसकी बेगम ने, इस तरह के काम अमूमन बादशाह करते हैं वैसे अमूमन, तो उन्होंने खातून अव्वल जो ज़्यादा अगर बाहर गई हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ, साबिक़ खातून अव्वल की बात कर रहा हूँ, तो वो उम्रे वगैरह करने जाती नहीं है। तो वहाँ पर जो है शायद, अब मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, कि एक हार जो है वो तोहफे में दिया गया और नेकलेस जो था। अब वो कहते हैं कि जी कि तरीक़ाकार ये है कि वो आके आपने तोशाखाना में जमा करवाना होता है, और फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपको कोई चीज़, ये पेन है, ये आपको तोहफे में मिला है, तो इसकी एक सर्टन कीमत होती है कि वो जो आप जमा करवा के, तो आप पहले असेसमेंट करवाते हैं। असेसमेंट करने वाले सरकारी मुलाजिम ही होते हैं कि वो आपके कहने के ऊपर 1 लाख की चीज़ है, ये 1 लाख का पेन है, वो इसको 5000 का बना देंगे। तो ये असेसमेंट का तरीक़ाकार जो है वो भी मशकूक ही है पाकिस्तान में। वो तफसीलात आ चुकी हुई हैं कि जी कि वो घड़ियाँ किस भाव में ले गए, टाइयाँ कौन ले गया, कौन सा वज़ीर आज़म, स्कार्फ कौन लेके जाता रहा, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो औने पौने दामों। तो वो तरीका यही होता है कि ब्यूरोक्रेसी ने ही वो उसकी कीमत का तयन करना होता है, और उसकी सर्टन अमाउंट जो है वो आपको जमा करानी होती है, वो आप लेके जा सकते हैं अपने घर। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये हार ज़रा महंगा था थोड़ा सा, और ये हार जो था ये कहने वाले कहते हैं कि खातून अव्वल को पसंद आ गया,
اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میں توشہ خانہ جمع نہیں کراؤں گی۔ اب عمران خان صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے پوری قوم کے سامنے آ کے کہا تھا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو وزیر اعظم کی تنخواہ مقرر ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا، تو اب اس طرح کا ہو وزیر اعظم اور توشہ خانہ میں اس کو جمع کروانا ہے کچھ، اور کوئی تحفہ ہے مہنگا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی قیمت تو بڑی اونے پونے داموں لگائی جائے گی نا۔ تو وہ اس کی قیمت جو تھی وہ اب وہ وزیر اعظم کی جیب کی حالت اور پھر جو اس کی قیمت لگی وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا، تو کتنا فرق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیمت پھر کسی اور نے دی ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم کا تو گزارا نہیں ہوتا۔ سر جی وہ ہار جو ہے وہ زلفی بخاری صاحب کے سپرد کیا گیا رپورٹس کے مطابق۔ زلفی بخاری صاحب وہ ہار لے کے لاہور کے ایک بڑے معروف بتائے جاتے ہیں ایک جولر، ایک سنہار جوہری، جو سنہار سے زیادہ جوہری ہیں، ان کی لاہور میں مطلب روڈ کے اوپر بھی ادھر ادھر ان کی برانچز ہیں۔ میں جان بوجھ کر ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ابھی انکوائری ہونی ہے، تو انکوائری میں ہو سکتا ہے کہ بالکل بات کچھ اور نکلے، ہو سکتا ہے کہ جولر یہ نہ ہو کوئی اور ہو۔ تو جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ایم ایم عالم روڈ پہ اس کی ایک برانچ ہے، بڑا جولر ہے، وہ بڑا جوہری ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک اس کا بزنس ہے۔ تو انہوں نے اس کی قیمت لگائی جناب علی 18 کروڑ روپیہ اس ہار کی، تو وہ ہار فروخت کر دیا گیا، اور توشہ خانہ میں جو پیسے جمع کروائے گئے وہ 8,60,000 روپیہ کروایا گیا ہے۔ تو اب یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کی پہلی انکوائری جو ہے نا وہ یہ پہلا کیس ہے جو وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ FIA انکوائری کرے گی، اور کب باقی کام پھر آگے سٹارٹ ہوگا۔ اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہ میں نے کل بھی بات کی تھی AQS لائیو میں، کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی کرپشن کے بارے میں تو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک عہدیدار جو حال ہی میں ریٹائر ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ دنیا بھول جائے گی عمران خان صاحب کی کرپشن کے جب قصے سامنے آئیں گے۔ یہ دبئی میں، لندن میں کون جو تھا وہ فرنٹ مین تھا، کون سی آف شور کمپنیاں تھیں، کس بینک سے پیسے کس بینک میں وائٹ ہو کے جاتے تھے، کون تحفے لے کے آتا تھا، وہ تحفے کہا جاتا تھا اس دکان سے خریدے جائیں، پھر وہ تحفہ اسی دکان پہ پہنچ جاتا تھا، پھر وہ پیسے کس اکاؤنٹ میں۔ اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مجھے بہت زیادہ ان کا علم نہیں ہے، جب کبھی یہ وقت آیا تو ان کی انکوائریاں ہوں گی، وہ گھڑی سمیت، وہ جو گھڑی تھی نا سعودی شہزادے والی، اس کی بھی انکوائری ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرح سے چل رہے تھے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کرپشن کے معاملات تو جب آئیں گے سو آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہمارے دماغوں کی ساری کھڑکیاں کھلیں گی نہیں، برباد ہو جائیں گی، اڑ جائیں گی، پرخچے اڑ جائیں گے ان کے۔ یہ ایک سابق سرکاری افسر نے کہا تھا کہ 3 سال پیپلز پارٹی کے، 3 سال مسلم لیگ نون کے ملا کے اتنی کرپشن نہیں ہوئی ہوگی جتنی کرپشن ان 3.5 سالوں میں پائن کر گئے ہیں۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو جمائمہ بی بی ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق نکلے گا، یہ ان کی انفارمیشن نہیں تھی، یہ ان کا ہنچ تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی جو وفا نبھا رہی ہے، ان کی ایک نہ صرف بچوں کو تو چلے مائیں پالتی ہیں، ان کی ایک دوسری کسی مطلب ایک بیٹی جو کہی جاتی ہے جو اس کی گارڈین بنی ہوئی ہیں، تو کس چکر میں۔ اور پھر آپ نے وہ جو ٹویٹ کیا تھا ان کے جمائمہ کے بھائی نے کہ میرے بردر ان لا، بھائی وہ فارمر بردر ان لا ہے کہ اس نے پاکستان میں بڑی جناب ترقی کر دی تھی، پاکستان یہ کر دیا تھا، اس کو نکال دیا گیا ہے، یہ کر دیا گیا ہے، وہ کر دیا گیا ہے۔ وہ جمائمہ کے بھائی نے ان کو اپنا بردر ان لا کہا ہوا ہے، حالانکہ طلاق ہو چکی ہوئی ہے، تو محبتیں اتنی گہریاں ہیں، اور طلاق کے باوجود وہ جا کے اس کی کمپین چلایا کرتے تھے صادق صاحب کے خلاف میئر کے لیے۔ تو بات کہیں اور نکل جائے گی، وہ ان کا ہنچ تھا، وہ ایک سرکاری افسر کا، کہ اس دھندے میں، اس کرپشن میں جمائمہ بی بی کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ نکلے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی فلیٹ تو خریدا گیا ہے، نام منتقل ہوا ہے پائن کے۔ تو خیر وہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ میں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو پہلا مقدمہ اگر کوئی بنا، مقدمہ باقاعدہ بنا، تو وہ شاید کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کا بنے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے
جو اصل جو جرائم کیے ہیں وہ کرپشن سے زیادہ جو جرم کیا ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کیے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی وہ نازک معاملات جو خارجہ پالیسی دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کی ایک سینسٹیو ان کا ایریا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی خارجہ معاملات خارجہ پالیسی دو طرفہ تعلقات کو امریکہ کے ساتھ جو تھے ان کو متنازع ترین بنا دیا. وہ بیچ سڑک کے چوراہے کے اوپر لگ کے ان کو پیٹا, ان کو کوسا. تو یہ پاکستان کو تو پتہ نہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے. باقی کرپشن کی باتیں جو ہیں وہ تو بڑے قصے ہیں سر, بڑے قصے ہیں. مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ ایک ہمارے دوست تھے, عمران خان صاحب نئے نئے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ یار کہ وہ میرا ایک جاننے والا ہے, وہ اریگیشن کا وہ کہ ایس سی ہوتا ہے کہ ایکسین ہوتا ہے, اس طرح کر کے کوئی وہ عہدیدار ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے, تو ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ مرضی کی جگہ پہ کروانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہو جائے گی, 50 لاکھ روپیہ لگے گا. وہ جس کو ہمارے وہ جاننے والے نے کہا وہ صحافی ہی تھا, ایک جرنلسٹ تھا. تو اس نے کہا کہ یار کہ 50 لاکھ روپیہ بھائی. انہوں نے کہا کہ سر میں دیکھو پریشان نہ ہو, آپ نے اپنے ہاتھ سے پیسے دینے ہیں, 40 لاکھ روپیہ آپ نے دینا ہے جس نے آپ کی ٹرانسفر کرنی ہے, اور 10 لاکھ روپیہ میں رکھنا بچوں, حق لال دینا 10 لاکھ روپیہ. انہیں کہا اچھا جی. انہیں کہا 40 لاکھ کتنے دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی سی ایم لے گا, ٹھاڈے کو آپ لے گا, تو میرے نال چلو. وہ خیر وہ بات نہیں بنی ان کی, وہ 50 لاکھ روپیہ ان کے نزدیک زیادہ اماؤنٹ تھی تو وہ نہیں بنی. اب ریٹ نکلے ہوئے تھے کہ ڈی سی لگنا ہے تو 3 کروڑ, اگر اے سی لگنا ہے تو 2.5 کروڑ, مطلب اس طرح کر کے ریٹ تھے. تو یہ سارے کے سارے وہ جو کیپچر تھے نا, عمران خان صاحب ہیپناٹائز تھے جس گروہ کے ہاتھوں, وہ گروہ ان کی اہلیہ اور ان کے سابقہ جو فیملی اور ان کے جو دوست, ان کی جو سوشل جو ریلیشنز تھے جن کے ساتھ, فرا بی بی, گوگی, جو بھی آپ نام دے لیں, انہوں نے پنجاب اور وفاق یہاں پر ان کا توتی بولتا تھا, سکہ چلتا تھا کہ آپ نے کوئی ٹھیکہ لینا ہے. اچھا چونکہ وہ را ہینڈ تھے نا, وہ را مائنڈیڈ, جو را ہینڈ کہ کام کی باریکیوں کا نہیں پتہ ہوتا. اب مجھے کوئی کہے گا نا کہ جی کہ آپ ہیں, آپ کو ہم نے چیف منسٹر پنجاب بنا دیا عمران شفقت صاحب, تو آپ جناب آ کے لگے. اب میں چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ سسٹم کی ہے اور کیا ہے, تو میں اگر کرپٹ ہوں تو میں پھر جا کے میں وہی فنکاری کروں گا جو فنکاریاں بزدار صاحب اینڈ کمپنی کرتی رہی ہیں, کہ ٹرانسفر پوسٹنگ دے پیسے, جہاں پہ اصل کھانچے ہوتے ہیں اور جو ماسٹرز ہوتے ہیں جن کو باریکیوں کا پتہ ہوتا ہے وہ کچھ اور طرح سے کارروائیاں ڈالتے ہیں. وہ تو پھر نام پہ نہیں آتا, وائٹ کالر کرائم اس طرح کا ہوتا ہے. یہ تو بڑیاں کہانیاں ہیں, مطلب یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا, ٹرینڈ نہیں تھے, اور اس لیے اس لیول پر جا کے انہوں نے کرپشن کی. پھر آہستہ اب پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ان کو کام کرنے کے ڈھنگ آگے تھے, وہ اکاؤنٹ پھر وہ آ جاتے ہیں نا, وہ ہیلپ آؤٹ کرنے آ جاتے ہیں آپ کو. آپ جس طرح کی سوچ کے مالک ہوں اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے جتنے حمایتی ہیں وہ عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کی اس طرح سے کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ جی زلفی بخاری اور ان کی بیگم نے یہ ہار بیچا عمران خان صاحب کا, تو کوئی بندہ تو وہ ماندار ہے. یا پھر وہ جو گوگی تھی اس کے فرا بی بی, اس کا کیا تعلق واسطہ ہے عمران خان صاحب سے, وہ تو ان کی بیوی کی سہیلی تھی, تو کیا تعلق بنتا ہے. وہ جو گھڑی آئی تھی وہ تو موسیٰ مانیکا جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کے بیٹے اور جو خاتون اول کے بیٹے ہیں, عمران خان صاحب کے ستیلے بیٹے, ان کا نام آ رہا ہے. تو ان کا عمران خان صاحب بیچارے تو معصوم ہیں. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. عمران خان صاحب اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے ان کو گردانا جا رہا ہے. طریقہ واردات ہے ان کا, یہی طریقہ واردات ہے کہ کرپٹ ترین لوگ, مالدار لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو وہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں. جب وہ کہیں کسی جگہ پر پکڑے گئے تو کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, تو کرپشن کرنا ہے یار. حالانکہ وہ اے ٹی ایم مشین ہوتی تھی, مہنگی ترین گاڑیاں, ہیلی کاپٹر اور جناب پلازے, وہ تو اور پتہ نہیں وہ انگلینڈ میں فلیٹ اور کیا کیا, اور بینک بیلنس تگڑم ہوئی جا رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے, کرپشن میں بھی پھنسیں گے,
لیکن اس سے پہلے اگر یہ انہوں نے پھنسنا ہے تو یہ کسی نہ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں پھنسیں گے جس کا گھیرا ان کے گرد آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے لیکن تھوڑا سا سبک رفتاری سے بھی، آہستہ آہستہ نہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو کسی بھی وقت کوئی بھی خبر آ سکتی ہے، آپ کو اس خبر کے لیے تیار رہنا ہے۔ میری آج ایک بڑی اہم پرسنالٹی ہے، ان سے بات ہوئی کہ کی کرنا ہے ہاں دا، میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار کہ کیا کرنا ہے ہم نے، ہاں صاحب یہ وہ تسی دسو کی کرنا چاہیے، مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ مینوں کہ کی کرنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ جی کہ آپ ان کو چھوڑیں، گفتگو کریں۔ وہ پہلا جلسہ انہوں نے کرنا ہے پشاور میں، کہتے ہیں ہاں ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ پشاور میں کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو چھوڑے کھلا، یہ جب گفتگو کریں گے تو خود ہی پھنسیں گے۔ تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہم نے انتقام تو لینا نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی سیاسی قیدی رکھنے ہیں۔ ہاں ایک بندہ اپنے منہ سے اگر کوئی باتیں کر جاتا ہے تو پھر گرفت تو ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی سیاست میں زیادہ بولنے سے بہتر آدمی وہ رہتا ہے فائدے میں جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کب بولنا اور کتنا بولنا ہے۔ اور خان صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو کام شروع کروا رکھے ہوئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور وہ سائیاں نو پتہ ہے، سائیں سمجھتے ہیں نا، جو سائیں ہوتے ہیں نا مالکان، وہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کھیل کھیلا ہے اور اس کھیل کی قیمت ان کو بہرحال دینی پڑنی ہے۔ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں نا، یہ ساری یہ عمران خان صاحب کے ہی گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تو کسی بھی وقت عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح کی کوئی خبر آ سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔